अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, मैं कोई मुफ्ती तो नहीं, कोई आलिम तो नहीं, लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से जो पढ़ता हूँ, जो दुनिया में वाक़यात हुए हैं, जो बड़े बड़े आलिमों ने, जीदियत आलिमों ने किताबें लिखी हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तर्जुमा है, उसके हवाले से चंद बातें आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। फ़ैसला आपको करना है, वो ये है कि क्या आप हुकूमत और रियासत को हुक्म करे तो उसकी रियाया को उसके हर हुक्म मानना चाहिए। ये एक सवाल है, क्योंकि आजकल जो मौजूदा हुकूमत है वो एक बार बार इम्प्रेशन ये दे रही है कि जो हुकूमत फैसला कर दे, जो रियासत फैसला कर दे, वो अवाम माने। हालांकि पाकिस्तान में 73 साल में कई हुकूमतें आई हैं, लेकिन ऐसी हुकूमत नहीं आई जो बार बार ये इस्टेब्लिश कर रही हो और उसके साथ जो उनके आलिम जुड़े हैं। आलिमों की बड़ी इज्जत है, लेकिन उन आलिमों को जो बादशाहों से और हुकूमत वक्त से इकराम लेते हैं, उनके महलों में जाते हैं और उनसे असनात लेते हैं, उनसे मालो मता लेते हैं, उनसे ओहदे लेते हैं, उनकी क्या इज्जत है वो दुनिया जानती है। हाँ, जिनके दर पर जो है वो बादशाह जाते हों मिलने के लिए, जिनके दर पर वज़ीर आज़म जाते हों मिलने और मशवरा लेने के लिए, और जो आलिम हक़ और सच कहते हैं, उनकी क्या बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मौजूदा हुकूमत बार बार अपने आलिमों के ज़रिए और ख़ुद ये इम्प्रेशन देने की कोशिश क्यों कर रही है कई महीनों से कि कोई हुकूमत फ़ैसला कर दे, रियासत फ़ैसला करे, वो शरीयत का फ़ैसला है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, बिल्कुल एक बात तय है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक हुक्मरान कोई फ़ैसला करें तो आपको उसको हर सूरत में मानना है, किसी सूरत में इनकार नहीं है। लेकिन अगर हुक्मरान आइन और कानून के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक फ़ैसला ना करें तो क्या आवाम को उनका फ़ैसला मानना चाहिए? मेरी एज ए तालिब इल्म ये बात बिल्कुल, मैंने जितना स्टडी की है और उसके लिए मैं दलाइल भी दूंगा कि बिल्कुल मानने का हुक्म नहीं है अगर आइन और कानून के दायरे में रहकर हुक्मरान फैसला नहीं करें। क्योंकि आइन में, पाकिस्तान के जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन 2A 227 में साफ लिखा है कि कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान, आइन भी कुरान और सुन्ना है और शरीयत भी कुरान और सुन्ना है। तो इसके फैसले के मुताबिक कोई हुक्मरान फैसला करता है तो कोई उससे बाहर नहीं हो सकता। लेकिन क्या अगर आइन और कानून के से हटकर और आपके शरीयत से हटकर कोई फ़ैसला हाकिम भी करे, रियासत भी करे, तो मानना चाहिए? तो यकीनन इस बात की दलील मौजूद है कि नहीं मानना चाहिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, आइन में भी चंद चीज़ों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली का इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया गया। वो कौन से हैं? वो आइन में तरमीम नहीं कर सकती, किसमें? फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट नहीं कर सकती। दूसरा प्रोविजन है कि बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं कर सकती। तीसरा, इस्लामिक प्रोविजन पे नहीं कर सकती। याद रखिएगा बात। अब आइए आप कि जनाब हम चलते हैं हज़रत आपके इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर ले लें, आप आगे चलिए जनाब, पीछे इधर आइए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर ले लें, फ़िरौन का दौर ले लें, उस वक्त की हाकमियत का दौर ले लें। हाकिम थे, उनके फैसले से बड़े बड़े पैगंबरों ने जो है वो इनकार किया और उस वक्त की हुकूमत को ललकारा और उसके खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि उनके फैसले शरीयत के खिलाफ थे। आइए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देख लेते हैं। कुरैश कबीला, उसका सरदार, उसके फैसले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। क्यों इनकार किया? इसलिए कि उनके फैसले कुरान और सुन्नह के मुताबिक नहीं थे। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल हमारे लिए और क्या है? उस वक्त के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त की रियाया ने उस कबीले की सरदार के फैसले जो गलत थे, गलत रसूमात थे, उनके खिलाफ बगावत की और हज़ूर अल्लाह ताला की हाकमियत को कायम किया और शरीयत उनको इस बात की इजाज़त दे रही थी। आइए अब आते हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि जी कुरैश काफिर थे तो इसलिए बगावत हो सकती है, चलें ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
تو آئیے امیر معاویہ علیہ السلام کے صاحبزادے یزید جو ایک مسلمان حکمران تھا اور حاکم تھا، اس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علم بغاوت کا اعلان کیا. 72 لوگوں نے بغاوت کا اعلان کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ یزید بظاہر تو مسلمان تھا اور وہ حاکم بھی تھا، لیکن غلط طریقے سے آیا، صحیح طریقے سے آیا، کچھ بھی، لیکن اس کے فیصلے شریعت کے خلاف تھے، اس کی حاکمیت شریعت کے خلاف تھی. تو آل رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے یہ علم بلند کیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس کی بیعت نہیں کی، اور ان 72 لوگوں نے بھی اس کی بیعت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بدکار مسلمان حاکم تھا اور وہ قرآن و سنہ اور شریعت کے خلاف فیصلے کر رہا تھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بغاوت جو ہے وہ کی، ان کے خلاف جو ہے علم اٹھایا، ان کے خلاف شہادت لے لی، لیکن اس کو بیعت نہیں کیا. کیا اس سے بڑی مثال دنیا میں ہے کہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو حاکم مسلمان کہتا تھا، ایک راستے سے آیا تھا. تو یہ بات یہاں پر ثابت ہوئی کہ مسلمان اگر حاکم ہے یا کافر حاکم ہے، حاکمیت اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ حکم نہ مانیں. آپ کے سامنے ہے. چلیں آج کے دور میں آ جائیں. تاج برطانیہ کے خلاف وہ حاکم تھے، ان کے حکم کے خلاف مسلمان بھی گئے، ہندو بھی گئے، اور بہت بڑی تعداد میں گئے. چلیں جی، وہ اس کے بعد آ جائیے کشمیر ہی لے لیجئے. آج انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ صدر مسلمان بھی رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے ایک ہندو بھی رہا ہے. حکومت ہے لیکن کشمیریوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو مسلمان رہا ہے، لیکن وہ اگر شریعت کے خلاف فیصلے کر رہا تھا تو کشمیریوں نے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی. تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کشمیریوں کے. چلیں جی آئیے شاہ ایران کو دیکھ لیجئے. وہ بھی ایک بادشاہ تھا اور مسلمان بادشاہ تھا، اور آپ کے اس کے خلاف ایرانیوں نے بغاوت کی، امام خمینی نے بغاوت کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں سامنے آئیں. وہ بھی تو ایک مسلمان حاکم تھا، اس کے فیصلے غلط تھے، شریعت کے خلاف ہو رہے تھے، تو اس وقت کے مسلمانوں نے علم اٹھایا اور آپ کے جد و جہد کی، بغاوت کی، اور اس کے فیصلے نہیں مانے. اچھا جی چلیں آ جائے. اب ہم افغانستان چلتے ہیں. افغانستان میں کس کی حکومت ہے؟ مسلمانوں کی حکومت ہے نا. آپ کو پسند ہو نہ ہو، کسی اور کو پسند نہ ہو، لیکن حکومت تو مسلمانوں کی ہے. الیکٹڈ بھی ہیں، الیکشن بھی ہوا ہے، جس طرح پاکستان میں الیکٹڈ ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی الیکٹڈ ہیں. لیکن طالبان ان کی بات نہیں مان رہے، ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت پاکستان ریاست طالبان کے ساتھ کھڑی ہے. کیوں بھائی؟ ایک حاکم مسلمان ہے، حکومت ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، طالبان اس کے خلاف کھڑے ہیں، تو آپ کو تو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ساتھ دو، تو پھر ان کا ساتھ جو ہے وہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو حکومت ہے وہ شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ شریعہ کے خلاف کام کر رہی ہے. اس لیے طالبان اس کے خلاف کھڑے، ان کو حکم ہے اور وہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے شریعہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی حکمران چاہے مسلمان ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلے سناتا ہے تو آپ کو ماننے کی اجازت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جی باپ ہندو ہے، کافر ہے، اور جب وہ شریعت کے خلاف ہوا تو بیٹا مسلمان جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. کئی ایسے واقعات ہیں جہاں بیٹے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے کے سامنے کھڑے ہو گئے، تلواریں ایک دوسرے کے لیے نکال لی. کیوں؟ کیونکہ جو باپ کے حکم، کتنی دفعہ قرآن میں باپ کا حکم ماننے کو کہا گیا ہے، لیکن یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اگر باپ شریعہ کے خلاف فیصلہ سنائے یا آپ کو حکم دے تو آپ اس کی حکومت دولی کرو، فیصلہ شریعہ کے مطابق کرو. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر چاند نظر آیا اور چاند نظر
آیا اور 11:45 پہ پی ایم ہاؤس نے ڈکلیئر کیا کہ جناب عید جو ہے وہ کل ہوگی، حالانکہ چاند اس پورے خطے میں نظر نہیں آیا. اس وقت کے جو موجودہ علماء ہیں انہوں نے فیصلہ سنا دیا وزیر اعظم ہاؤس کے کہنے پہ. کیوں؟ کیونکہ حکومت دو خطبہ برداشت نہیں کر سکتی تو شاید حکومت ختم ہو جاتی. اس چیز کو میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا میں ہی شور ہے، پوچھیں کہ اس چیز کو کہ حکومت خطرے میں ہے، وزیر اعظم خطرے میں ہے، تو انہوں نے شریعت کے خلاف فیصلہ دیا. 30 روزے جو بنتے تھے اس کے بجائے 29 روزے کروائے. تو یہ فیصلہ صحیح ہے؟ کیا اسے ماننا چاہیے جو کہا جا رہا ہے کہ جی ریاست کا حکم ہے، ریاست جو فیصلہ کرے وہ مانا جائے؟ تو کیا کل ریاست ختم نبوت کے خلاف فیصلہ دے گی تو پاکستان کی مسلمانوں کو نبی سے محبت کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عاشق رسول اور پاکستانیوں کو، کیا یہ چاہے وہ کسی بھی شعبے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کی عوام کو یہ ماننا چاہیے اگر حکومت یا ریاست ختم نبوت کے خلاف کام کرے؟ یہ شریعت میں آپ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ حکومت کی سامنے جو ہے وہ چپ بیٹھ جائیں کہ جی ختم نبوت حکومت ختم کرنا چاہتی ہے تو کر لے؟ ہرگز نہیں. کیا اگر فرض کیجئے کہ اسرائیل کو اور آپ جس کے بارے میں قائد اعظم کا بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کے بارے میں بڑی احادیث ہے کہ مسجد اقصی کے حوالے سے جو بات ہے قبلہ اول اور اسرائیل کے حوالے سے، کیا اسے تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کی ریاست یا حکومت عوام کو کہے گی تو آپ قبول کر لیں گے؟ کیا یہ شریعت کے عین مطابق ہے؟ کیا پاکستان کی جو ایٹمی پاورز ہے، جو پاکستان کی ایک دفاعی طاقت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت اگر آپ کو کہے تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ کشمیر جو پاکستان کی شہرگ ہے، آپ کے بھائی ہیں، کئی اس کے اوپر احادیث ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ان کا سودا کیا جائے تو کیا پاکستان کی عوام اس بات کی ریاست اور حکومت کی بات مان لے؟ تو یہ بات سامنے ہے کہ اگر حکومت چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے کافروں کی ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف فیصلے دے گی تو کیا ماننا جائز ہے یا نہیں؟ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوگا اور ایسے بہت سے عالم ہوں گے جو حکومت سے نوازشیں لیتے ہیں. نام عالم کا ہے، چہرہ انہوں نے عالم کا بنایا ہوا ہے، بڑے نام ہیں، ان کے کرتوت بہت ہیں، دنیا کو پتہ ہے، نوازشیں لیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی ملتے ہیں حکومت سے، دن کے اجالے میں بھی ملتے ہیں، اسناد لیتے ہیں، آپ کے تعریفی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، زمینیں لیتے ہیں. وہ تو ایسے بہت سے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جناب اگر آپ نے حکومت کی بات نہیں مانی یا ریاست کی بات نہیں مانی تو آپ جو ہے وہ باغی ہو گئے اور آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو میں نے یہ چند باتیں سامنے رکھی ہیں. آئیں بڑے عالم اس کے اوپر بتائیں کہ میری یہ باتیں کس حد تک غلط ہیں، ثابت کریں، لیکن وہ عالم جس کو پورا پاکستان مانے، ان کو نہیں. دیکھتے ہیں ان باتوں کے حوالے سے بڑے عالم کیا کہتے ہیں. یہ چند باتیں تھی جو میں نے فگر آؤٹ کیا ہے، میں نے بتایا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.